बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन और हज़रात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो कि इस दुनिया के अंदर हमारे सामने है, इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वाक़यात जिनमें अहकामात जो हैं वो नाजिल हुए, ज़ाहिर है वो हदीस की सूरत भी बने और कुरान हकीम की सूरत भी बने। इनमें से एक ग़ज़वा जिसका आपके साथ आज इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करूँगा वो ग़ज़वा तबूक है। इसकी बहुत सी खूबसूरत बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये आखिरी ग़ज़वा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। फिर दूसरी बात ये कि इसमें 17 सफ़ों पे हदीस है जो कि हज़रत काब बिन मालिक के वाक़े के बारे में, जिस पे कि फिर अल्लाह ने आयतें उतारी और तौबा कबूल की। गौर फरमाइए कि एक सहाबी जो है उसके मामले को भी अल्लाह ताला आसमानों पे किस तरह देखते हैं, लेकिन ये जिक्र इंशाअल्लाह किसी और मजलिस में करूंगा। फिर गौर फरमाइए कि हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि ये जो वाक़या जो सफ़र शुरू हुआ ये जुमे रात के दिन हुआ, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र जुमे रात को करने को ज़्यादा अच्छा लगता था। और फिर यहाँ ये बात मत भूलिएगा कि जब ताक रातों का इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में जिक्र आएगा तो जुमे रात जो है वो वहाँ पर भी अहम होगी। फिर दूसरी बात, ये वो वाक़या, ये वो जगह है जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाह से कहा था कि अली तू मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मूसा के लिए हारून, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि अब मेरे बाद कोई नबी कोई पैगंबर नहीं आएगा। फिर एक और बड़ी अहम बात इस तबूक की कि जो हिजर जगह थी जो कि मदीना से अगर आप मक्का की तरफ जाएं तो दरमियान में एक आती है जगह जो मदीना से तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर के फासले पे है। लोगों ने यहां पे एक कुएं पे रुक के, हिजर के कुएं पे रुक के पानी लिया और सालन पकाया और आटा बनाया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने वो सालन भी जाया करवा दिया और आटा जो था वो जो जानवर थे सफर के उनके आगे डाल दिया। आपने कहा ये वो जगह है जहां आद और समूद की कौम पे अल्लाह ने अजाब नाजिल किया था। एक रवायत में आता है कि आपने अपने पे चादर डाल ली और आप वहां से जल्दी से निकल के चले गए और लोगों से भी कहा कि अपनी सवारियों को तेज चलाओ। ये वो जगह है जहां पे आद पहली कौम थी और उसके बाद जो कौम थी वो समूद है, जो कि उन औलादों में से थी जो कि हजरत नूह की औलादें थी और इन पे हजरत अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो है इनको नाजिल किया था। और इनकी बहुत बड़ी निशानी जो थी लोगों की ऊपर अजाब डालने की वो ये कि जब उन्होंने निशानी खुदावंद मानी और आपने पहाड़ में से एक ऊंट निकाल के दिया और कहा ये अल्लाह की निशानी है, और लोगों ने फिर इस अल्लाह की निशानी को इसलिए मार दिया, हालांकि वो ऊंट जो था वो सारे लोगों को दूध पिलाता था कि ये हमारा पानी पी जाता है। और फिर ये लोग जो हैं इनके चेहरे भी काले हुए और फिर ये मस्क हुए और फिर औंधे मुंह मर भी गए। ये वाकया भी इंशाल्लाह कभी तफसील से जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला के रसूल ने यहां जल्दी से निकलने को कहा। ख़वातीन हज़रात, ये बात जो वाज़े करना चाहता हूं कि अगर जुमे रात मेरे रसूल को पसंद थी तो यकीनन बरकत की रात है। अगर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास था कि ये जगह बरकत की है और ये बरकत की नहीं है तो फिर कुछ जगह बरकत की होती हैं और कुछ जगह बरकत की नहीं होती। ये वाकया और ये तस्करा आपसे आगे लेकर चलता हूँ। जाहिदा नौरीन है कराची से, पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम भाई, मैं अपने 3 बच्चों के बारे में पता करना था। जी बेटा फरमाइए। ये पहले मेरी बच्ची है बीनिश काजी। बीनिश जी, उन्होंने वो ACMA किया हुआ है, लेकिन वो तालीम के सिलसिले में फिर बाहर गई थी कनाडा, तो वहाँ शादी उनकी हुई थी तो वो डाइवोर्स हो गई। बीनिश की शादी किससे हुई थी? वहीं पे कोई थे पुराने जानने पहचानने वाले मिल गए। मेरे बेटा उसका कोई नाम होगा ना। इमरान से बीनिश की शादी नहीं चल सकी। अगली बात जी, वो फिर बच्चा हुआ उनका और वो 3 साल बाद डाइवोर्स हो गई। अभी उनके एक लड़का पसंद कर रहा है, वो नाम है महमूद। अच्छा, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और फोर्स कर रहा है शादी के लिए, तो वही बस परेशान हो रही है कि भाई कैसा होगा मेरे हक में, बेहतर होगा करूं या नहीं करूं। अच्छा, दूसरी बात भी अब 9 साल का हो गया। बच्चे का क्या नाम रखा बीनिश ने? अब्दुल्ला, माशाअल्लाह ताला। ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये बीनिश के लिए और ये आपके लिए नौरीन मर्ज कर रहा हूँ कि बीनिश गलत फैसले करती है और बीनिश अभी तक बड़ी नहीं हुई जितनी उसकी उम्र होनी चाहिए थी। अभी तक ये बच्चेगाना बिहेव करती है। मेरे ख्याल में पहली शादी में भी तलाक नहीं होनी चाहिए थी अगर बीनिश को अपनी जुबान पे काबू होता। दूसरी सूरत हाल में यहाँ पे भी ये रिश्ता बिल्कुल ठीक है महमूद का। अगर मैं चाहूँ, मैं कहूँगा तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आप इमरान का पूछती मैं वो भी आपको रिकमेंड करता। यहाँ पे बीनिश को कही
چاہیے کہ اپنے رویے میں تھوڑی سی میچورٹی اور معتبر پن لے کر آئے. ساری دنیا جو ہے وہ بینش کے حکم پہ نہیں چلے گی. بہرحال محمود عمران سے کم بات کرے گا اور زیادہ دبے گا. میرے خیال میں اس کو شادی اس سے ضرور کرنی چاہیے. اور دوسری بات, بینش سے کہو کہ اپنے غصے کے لیے, غصہ بہت زیادہ کرتی ہے, اس کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دونوں چیزیں پڑھے اور شادی ضرور کرے. انشاءاللہ یہ کامیاب رہے گی بات. مہوش ہیں پشاور سے. السلام علیکم مہوش. السلام علیکم جی کتب بھائی, میں مہوش ذوالفقار بول رہی ہوں پشاور سے. جی بیٹے. جی, اور میرے ہسبینڈ کا نام ذوالفقار علی ہے. بات یہ ہے کہ مطلب کچھ عرصے سے ہمارے فائنینشلی بہت زیادہ کرائسس میں آئے ہوئے ہیں ہم لوگ. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے, اور یہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہماری یہ پرابلم حل. مہوش یہ بتائیں کہ ذوالفقار باہر چلے جائیں گے؟ نہیں, فی الحال تو وہ یہیں ہے, پشاور میں ہی سیٹ ہے نا. اچھا مہوش, معاملہ یہ ہے کہ ذوالفقار یہاں پہ کوئی بہت زیادہ کرے گا نہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ مہوش کہ یہ کچھ بہت زیادہ ایمبیشس ہے بھی نہیں. تیسری بات یہ ذمہ دار بہت ہے لیکن ایمبیشس ہونا بڑا ضروری ہے. میرا تمہیں مشورہ ہوگا کہ اس کو سعودی عرب یا دبئی کی طرف کہو, یہ یہاں چلا بھی جائے گا اور یہاں یہ کامیاب بھی رہے گا. اس طرف ٹرائی کرے. یہ مت کہنا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, کیونکہ ہم نے صرف نیت کرنی ہوتی ہے, اللہ نے وسائل خود بنانے ہوتے ہیں. اور جو اوپر کا پریشر ہے یہ تھوڑا سا کم کر دو اس کے اوپر. 3 چیزیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ آپ نے بھی پڑھنی ہے مہوش, اور ذوالفقار سے بھی کہنا. پہلی چیز پڑھنی ہے یا ولی یا نصیر, آپ نے بھی اور آپ کے شوہر نے بھی. دوسری پڑھنی ہے سورہ اخلاص, اور تیسری پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہی میرا قاضی اور اللہ ہی میرا وکیل ہے. یہ تینوں چیزیں پڑھو, یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائے گا باہر. اس پہ نیت کر لو, مجھے پورا گمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو باہر رزق زیادہ دے گا. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرا بیٹا. جی میرا بچہ. بلال بھائی, میں بہت آج کل پریشان ہوں. کیوں؟ اتنی پریشان ہوں کہ اب خودکشی پہ دل کر آپ کا پروگرام میں شوق سے دیکھتی ہوں. ویری گڈ. تو اگر پروگرام شوق سے دیکھتی ہو تو خودکشی کیوں کرو گی, پھر پروگرام کیسے دیکھو گی؟ بلال بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں امی کا نام بتاؤں آپ کو؟ آپ مجھے صرف مسئلہ بتاؤ فرزانہ. فرزانہ بنت سکینہ. اچھا, مسئلہ کیا ہے میری بچی؟ سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اتنی ڈپریشن کی اب پریشانی ہو گئی ہے, جیسے رائٹ سائڈ ہے نا میرے دماغ کا, یہ کنپٹی پہ بالکل مجھے یہاں پہ اتنا ڈپریشن پڑ گیا ہے کہ اب دوروں کی صورت میں وجہ کیا ہے میری چندہ, وجہ کیا ہے؟ میں آپ ٹیچر ہوں, میں خود ایک ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ ماسٹر ہوں. او اچھا میرا پتر, وجہ کیا ہے, کیوں ڈپریس ہو؟ میں بتا رہی ہوں نا سر. میری ایک جگہ رشتے پہ بات چلی, میرے ساتھ ہی ایک ٹیچر ہے لڑکا فیاض احمد, تو میرے پسند سے ہمارے رشتے کی بات چلی بھی تھی. اس کے نام پہ ایک لڑکی تھی, اس نے میرے نام پہ وہ چھوڑی بھی صحیح, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں کچھ خامیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب وہ میں جتنی اس کے ساتھ سچی بن رہی تھی نا, اس کے لیے میں نے ایک ایک در پہ سب کچھ کیا, یعنی اس پہ جواب دلوائی, میں احسان نہیں جتا رہی. لیکن اب وہ ایک لڑکا مجھے قرآن پہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سچا ہوں, اور ادھر مجھے. اچھا, اس کا کیا نام ہے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں اپنی سچائی کی گواہی دلوا رہا ہے, یہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے؟ فیاض احمد. فیاض احمد. لڑکی, ہاں, لڑکی کے ساتھ ایک لڑکی بیچ میں آ گئی ہے ریحانہ. اب یا تو اس میں اتنے ڈپریشن میں آ گئی ہوں کہ. اچھا, میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, غور سے میری بات کو سنو ذرا, ٹھیک ہے؟ اور پھر مجھے, تم چاہ رہی ہو نا کہ خودکشی کرنا, یہ میں تمہیں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ تم نے خودکشی کرنی نہیں ہے, تم اتنی سیلفش ہو. یہ اس طرح سے ڈرانے والی جو بات ہے نا, میں یہ کر لوں گی, میں تمہارے سامنے ہوتا تو میں تمہیں کہتا جاؤ 100 دفعہ کرو, تم نے کرنی نہیں ہے. تم اتنی زیادہ سیلفش طریقے سے لوگوں کے مقبروں پہ اپنا محل بنانا چاہ رہی ہو کہ اس میں خدا برکت کبھی نہیں ڈالے گا. فرزانہ, یہ میری بات تم نے یاد رکھنی ہے, میں بھی خدا کو جواب دے ہو, تم بھی جواب دے ہو. جب تم لوگوں کے مقبروں پہ اپنے محل بناؤ گی تو خدا تمہارے کاموں میں برکت ڈالے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی گناہگار شخص ہے تو وہ گناہگار کا جواب اس نے تمہیں دینا ہے یا اللہ کو دینا ہے. تیسری بات یہ کہ یہ کون سی رومانس ہوتی ہے جس پہ قرآنوں کو بیچ میں شامل کیا جائے. قرآن جو ہے وہ محبتوں کے قسموں کے لیے رہ گئی اس دنیا میں. اللہ کی ولی, خدا کا نام لو, اور پھر ایمانداری سے یہ بلیک میل کرنا چھوڑو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ فیاض سے شادی تمہاری اگر ہو بھی جاتی ہے تو یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ضدی اور رومانٹک ہے اور تم بھی ضدی اور رومانٹک ہو. ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. اللہ تم پہ رحم کر رہا ہے کہ تمہیں فیاض سے دور لے جانا چاہ رہا ہے اور تم اپنی ضد پہ لگی خودکشی کر رہی ہو. میں اس پہ سوائے لا حول ولا کے اور کیا کہہ سکتا ہوں. 3 چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں فرزانہ, یہ پڑھو. اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی, ہو تم بڑی سخت, بہتری کی امید تمہارے اندر مجھے بڑی کم ہے. ایک پڑھا کرو لا حول ولا
ولا قوت الا باللہ، دوسرا پڑھا کرو یا ولی یا نصیر، اور تیسرا پڑھا کرو یا سلام یا مومن یا اللہ، کیونکہ تمہارے میں ماشاءاللہ غصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں پڑھو، اور خودکشی تمہاری چوائس ہے، یہ حرام ہے، کرو گی تو پھر مرو گی۔ اس پہ میری رائے اس لیے بڑی سخت ہے کہ یہ تم بالکل غلط اور جھوٹ کہہ رہی ہو کہ میں نے کرنی ہے۔ تم اتنی سیلفشلی اس معاملے میں دنیا میں چل رہی ہو کہ تم لوگوں کو روندتی ہوئی جا رہی ہو، پھر خدا تمہیں روندے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ تینوں چیزیں پڑھو، اور یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، کسی اور رشتے کو دیکھو۔ سنوبر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بیٹے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی میرا بیٹا۔ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نا، میں نے پہلے بھی امریکہ جانے کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن نہیں ہو سکا تھا، اور اب میں دوسری دفعہ اپلائی کر رہی ہوں۔ اپلائی کیسے کر رہی ہو؟ کوئی اسپانسرشپ ہے یا خود ہی ویزا اپلائی کر رہی ہو؟ کیا کس طرح سے؟ نہیں، میرے بھائی امریکہ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو اسپانسر کیا ہے؟ وزٹ ویزے پہ جانا چاہ رہی تھی۔ وزٹ ویزے پہ جانا تو میرے چندہ بہت مشکل ہوگا۔ وزٹ ویزے کے لیے بات نہیں ہے، بھائی سے کہو کہ اسپانسرشپ دے آپ کو اگر آپ جانا چاہ رہے ہو۔ وہ سٹیزن نہیں ہے ابھی، وہ صرف گرین کارڈ ہے نا۔ تو پھر آپ ویٹ کرو۔ اچھا، ابھی پھر نہیں آپ ویٹ کرو۔ نہیں، یہ تو ٹیکنیکلی اتنی بڑی غلطی آپ کر رہی ہو۔ آپ خاموشی سے انتظار کرو وہ سٹیزن ہو جائے، پھر 7 سال انتظار کرو اور اس کی اسپانسرشپ پہ جاؤ۔ یہ وزٹ پہ جا کے اپنا کیس نہ خراب کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سنوبر کہ زندگی تمہاری گزرنی امریکہ میں ہی ہے، یہ بھی بات پکی ہے، لیکن تم کب جاؤ گی یہ فیصلہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کرے گا، لیکن یہ صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ 3 چیزیں تم نے پڑھنی ہیں۔ میری بھابھی امریکہ میں رہتی ہے نا، ان کے ساتھ کپڑے کا بزنس کرنا چاہتی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں نے پی ایم لون بھی اپلائی کیا ہوا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہو؟ میری بھابھی امریکہ میں رہتی ہے نا۔ بیٹیا بھابھی کا نام شیلا کے ساتھ بالکل کرو۔ شیلا بڑی اچھی کاروباری عورت ہے۔ جی تو نا وہ میری بھابھی بھی ہیں، تو میں یہ سٹارٹ کر لوں یہ کاروبار؟ بالکل کرو، اور پی ایم لون تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے پی ایم لون اپلائی کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملے گا بھی اور یہ کاروبار بھی چلے گا انشاءاللہ۔ 3 چیزیں پڑھو، یا ولی یا نصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سورہ اخلاص۔ تینوں چیزیں پڑھو اور ہر وقت پڑھو۔ یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے۔ پہلا تو دیر سے ہوگا لیکن دوسرا بہت جلد ہوگا انشاءاللہ۔ جناب علی السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ کالرز تھے لیکن ڈراپ ہو گئے۔ خواتین حضرات، جو آپ کے ساتھ میلز کا ہمارا تعلق ہے، اس میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ میلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور جو کال کر کے آپ سوال لکھاتے ہیں ہمارے لوگوں کو، عمر لکھ لیتے ہیں سوال، وہ بھی ہمارے شامل ہوتے ہیں۔ اسما ہے، شوہر کا نام سعید محمد ہے، 3 مسئلے ہیں۔ بیٹے کا نام عثمان بن سعید ہے، آسٹریلیا سڈنی کے لیے اپلائی کیا لیکن وہ نہیں جا رہا۔ یہ آسٹریلیا بیٹا ضرور جائے گا، فکر نہ کرو، صرف یہ پتا کرو کہ یہ وہاں شادی کرنا چاہتا ہے کہ یہاں شادی کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی زینب سعید ہے، FSC میں اچھے نمبر نہیں آئے، اب کیا کرے؟ زینب کو ہرگز بھی جو کرا رہی ہو مینجمنٹ وغیرہ کا کورس، یہ مت کراؤ۔ یہ سائنس کی بچی ہے، اس کو سائنس کی طرف جانے دو، یہ سائنس میں ایکسل کرے گی۔ اس کو اگر آپ بی فارمیسی میں، ڈاکٹر آف ڈی فارمیسی میں بھیجو، یہ سب سے اچھا ہوگا۔ ڈینٹسٹری میں بھیجو، یہ اس سے بھی اچھا ہے، لیکن اس کو سائنس میں بھیجو، یہ سائنس کی بچی ہے۔ کوکب محی الدین جو ہیں وہ ان کے کرایہ دار ہیں اور گھر خالی نہیں کرتے۔ حضرت بی بی اسما، انہوں نے گھر خالی نہیں کرنا۔ کوکب جو ہیں یہ آدمی ضرور ہیں لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی کوکب عورت ہے۔ اس کے ڈر اور خوف اور دھمکی کے علاوہ یہ گھر خالی نہیں کرے گا۔ آپ کو معاملہ جو ہے یہ کسی طرح سے اور کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے خاص طور پہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی رہو، اللہ تمہیں آسانیاں دے گا۔ بیٹے کو فکر نہ کرو، یہ سڈنی انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ کراچی سے ہمارے ایک بہن ہیں یا بھائی ہیں، بیٹے کا نام ہے جناب محمد عدیل، عمر جو ہے وہ 25 سال، کوئی کام نہیں، کامیابی نہیں ہے۔ عدیل کام کرے گا تو کامیاب ہوگا نا، باتیں زیادہ اور کام کم۔ اس سے کہیے کہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور یا ذل جلال والاکرام، یہ تینوں چیزیں پڑھتا رہے۔ بیٹی کا نام نمرہ ہے، نمرہ نے کیونکہ شادی کی اور وہ ختم ہو گئی، آپ کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، یہ بات تھوڑی سی غلط ہوگی، کیونکہ نمرہ آپ کو بھی پتہ ہے انتہائی جذباتی بھی ہے اور انتہائی ضدی بھی ہے، اس لیے اگلی شادی اس کی کسی بھی صورت میں کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کر لینا۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جنگ تبوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا احکامات اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کیا پیغامات بھیجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ راوی کرتے ہیں کہ تبوک وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر اور ظہر جو ہے اور پھر مغرب اور عشاء جو ہے یہ لوگوں نے اکٹھے پڑھتے ہوئے دیکھی. یہ بات جب میں نے پڑھی تو میں نے اپنی بیوی سے بھی ذکر کیا کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو اکٹھا کیا, تو اس نے کہا میں تو اس مسلک سے نہیں ہوں. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جب حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے سایہ, ہم اپنی ٹھنڈک, ہم اپنی رہنمائی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ حدیث میں ڈھونڈیں, ہم اپنی رہنمائی جو ہے وہ مسلکوں میں ڈھونڈتے ہیں. میں نے بھی پھر تھوڑا سا سرکیزم میں یہ کہہ دیا کہ میں بھی اب یہ نمازیں اکٹھی کروں گا, تو اس نے کہا تم نے اپنی مسلک بدل لی. میں نے کہا نہیں, کیونکہ تمہارے ساتھ رہنا ایک جہاد ہے اور جہاد حالت جنگ ہوتا ہے, اس لیے حالت جنگ میں دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لینا چاہیے. خواتین حضرات, یہ بات مزاح نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ادباً یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں جو ٹھنڈک ہے وہ مسلک میں, اپنی گنجائش جو ہے وہ مسلک میں نہیں, اپنی گنجائش اور ٹھنڈک جو ہے وہ احادیث میں ڈھونڈیں. اگر میرے محمد نے کیا تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت سوائے موت کے اس کو کرنے سے نہیں روک سکتی. خواتین حضرات, ہمارے جو ویڈیو کالرز ہیں یہ آپ تک اس طرح پہنچتے ہیں کہ ہمارے فیس بک پہ جائیے, وہاں پہ ہمارے بچوں کے نام لکھیں اور ان کے ٹیلی فون نمبر لکھیں. آپ ان نمبر پہ کال کیجئے, وہ کیمرہ لے کے آپ کے گھر آئیں گے. اگر آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے یا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے, یہ بھی سہولت میں آپ کو میسر ہوگی. آپ یہاں پہ 100% ایبسلوٹ جسے کہتے ہیں نا فری آف چارجز, بغیر کسی قیمت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, کراچی سے پشاور تک جہاں بھی آپ ہیں, اور آپ بھی اسی طرح شامل ہو سکتے ہیں جس طرح میں اور آپ شامل ہیں. آئیے اپنے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام طلعت طارق ہے اور میں اپنے ہسبینڈ طارق سعید کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کی جاب اچھی جگہ لگ جائے اور مال و رزق میں برکت کے لیے بھی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, دنیاوی دونوں تعلیم کے لیے. میری پیاری بہن طلعت, معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں کہہ بھی دوں گا, اس کے باوجود آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آنا. اس کی وجہ یہ کہ طلعت جو شکر گزاری ہے نا, یہ دو چیزوں سے آتی ہے, تقوی سے اور توکل کرنے سے. میں ایمانداری سے کرنا, پہلی بات تو یہ کہ طارق سے کہو کہ کاروبار کی طرف جائے, نوکری کی طرف نہ جائے. یہ طارق کاروبار زیادہ بہتر کرے گا. اور بچوں کے لیے بالکل فکر نہ کرو, بلکہ زندگی میں اگر میں آپ کو بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے مشورہ دوں, فکر نہ کیا کرو تاکہ خدا فکر کرے. پھر آپ فکر کریں گی تو اللہ جو ہے وہ کیا کریں گے. آپ 3 چیزیں جو ہے یہ پڑھتے رہیے. ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ, طارق کو بھی دیجیے, خود بھی پڑھیے. دوسرا پڑھا کیجیے یا ولی یا نصیر, اور تیسرا پڑھا کیجیے سورہ اخلاص. یہ تینوں چیزیں. اور ایک چیز آپ کو ایڈیشنل کہہ دوں, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اگر پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے رزق بھی فراہم کرے گا, اور آپ کو جو دل کی گھبراہٹ ہے, جو انسیکیورٹی ہے, یہ بھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے اگلے کالر سے ان سے سوال سنتے ہیں. بلال بھائی, میرا نام فوزیہ ہے, میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے. میرے اولاد نہیں ہے, 8 سال ہو گئے میری شادی کو. میرے پہلے بیٹا ہوا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی. اور میری 3 بہنیں ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے. اور میری جب مجھ سے چھوٹی بہن ہے, ان کی بھی اولاد ہوئی تھی, لیکن ان کی بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور 1 سال ہو گیا ان کے بھی اولاد نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کوئی تجویزات بتا دیں. ہاں, اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے. لیکن کتنی عجیب بات ہے فوزیہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ماں کا نام تو بڑا اہم ہے, لیکن آپ کے شوہر کا نام بالکل بھی اہم نہیں ہے, ورنہ آپ ان کا ذکر بھی کرتی ہیں. فوزیہ, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اولاد نصیب کر سکتا ہے, لیکن آپ کے اندر ایک طبیعت کا جو رجحان ہے, اور یہ رجحان آپ کا 2 آپ میں پرابلمز لے کر آیا. ایک تو آپ یقیناً اپنے آپ کو کسی اچھے گائنیکالوجسٹ سے چیک کرائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو مسئلہ جو ہے وہ گائنی کا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. دوسرا, آپ کو ہارمونز کا انڈیکیشن دے رہا ہوں. ہارمونز کا جو امبیلنس ہے, یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے. تیسری بات یہ کہ آپ آیت کریمہ بہت کثرت سے پڑھا کرو. اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھا کرو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. اور یہ جو جمعے کا دن ہو, جمعے کے دن سورہ یوسف اور سورہ مریم کی 1 دفعہ تلاوت ضرور کریا کرو, اور نماز کے وقت کیا کرو یا اس سے پہلے کیا کرو. اللہ کرے کہ اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے, لیکن اپنے مزاج کو تھوڑا سا ٹھیک کر لو, اور علاج تمہیں یقیناً کروانا پڑے گا. عائشہ ہے ہمارے ساتھ, ان کا سوال سنتے ہیں, وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام عائشہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے رشتے کی بات ہے, اس وجہ سے میں یہی بول رہی ہوں, کوئی دعا کوئی کچھ ہو تو بتا دیں اس بارے میں. اور دوسرا تو میرے بھائی نشہ کرتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے, یہ وہ, اس کے بارے میں بھی یہی پوچھنا ہے, کچھ بتا دیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
اچھا عائشہ بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ رشتے کی تمہیں فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ رشتہ جب آئے گا تو آپ نے رشتے کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے، وہ سلیکٹ کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے آپ کے ہاں رشتے کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ بھائی کو نشہ ہے، اس کے لیے تو میں کیا سجیسٹ کروں سوائے اس کے کہ اس کو کسی جگہ آپ کو جمع کرانا پڑے گا جہاں علاج ہوگا، ورنہ یہ معاملہ نہیں ہوگا. میں آپ کو صرف یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ بحث اور غصے سے انتہائی پرہیز کرو گی تو بھائی سے بچی رہو گی، ورنہ بھائی کا یہ جو جبر ہے، ظلم ہے، یہ رہے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ باز آئے گا اس بات سے، لیکن شادی ہو جائے گی تو تمہیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو شادی ہے اس کے لیے 3 چیزیں پڑھو. ایک پڑھا کرو یا ولی یا والی، پھر پڑھا کرو سورہ اخلاص، اور تیسری چیز پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ 3 چیزیں عائشہ پڑھو اور غصہ کم کرو، اللہ خیر کرے گا. راشد ہیں ملتان سے ہمارے ساتھ، آئیے ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام راشد ہے، میری والدہ کا نام مختار ہے. میرے 2 مسئلے بلال بھائی. ایک تو میں 2 سال پہلے بیمار ہوا تھا، اس کی وجہ سے میرے جوائنٹس پہ افیکٹ ہے، میں موو نہیں کر سکتا. دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں جو ہے وہ 6 سال پہلے میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ کوئی اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا. تو مجھے ان دونوں کے لیے کوئی تسبیحات بتا دیں. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. یہ بیمار ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں چل پھر نہیں سکتا. آپ کو اس بات کا بڑی اچھی طرح راشد علم ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر یہ بتا دے گا کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ کیا ہے. یہ مسئلہ ریورسبل نہیں ہے لیکن کنٹرولبل ہے. اس کے لیے میں پہلے سب سے تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں سے ہر وہ چیز جس کے اندر گندم یا گندم کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز ہو، اس کو زندگی میں اس طرح بالکل زہر کی طرح ختم کر دو، یہ چھوڑ دو. اب یہ نہ کہنا کہ کیا کھاؤں، جو چاہو کھاؤ سوائے گندم، ویٹ یا ویٹ کی فیملی کے. اس سے تمہیں تھوڑا سا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تھیراپی تمہیں کرانی پڑے گی اور میڈیسن جو ہے وہ تمہیں لینی پڑے گی، کیونکہ یہ کرونک پرابلم جو ہے یہ جینیٹیکلی ہے میرے خیال میں تمہیں، اور یہ چلتا چلا جائے گا. اولاد کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ خود بھی آیت کریمہ پڑھیے، اس سے آپ کو صحت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر سورہ الحمد جو ہے اس کی تلاوت کیا کرو، اور بیوی سے خاص طور پہ کہنا کہ وہ ہر جمعے والے دن سورہ یوسف اور سورہ مریم کی تلاوت کرے. اور 3 چیزیں جو ہیں وہ روز پڑھے آپ کی بیوی، وہ ہے سورہ قاف، سورہ مزمل اور سورہ رحمان. ان تینوں کی تلاوت کرتی رہے. اور خاص طور پہ جب صبح کے وقت اگر تہجد کے وقت آپ اٹھے ہوئے ہو تو ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم، یقیناً میرا رب سب سے زیادہ غنی ہے، یہ ضرور پڑھو. کم از کم ایک تسبیح، اور پھر تہجد چاہے لیٹ کے پڑھو چاہے بیٹھ کے پڑھو، پڑھا کرو. تہجد میں خدا سب سے قریب ہوتا ہے اور اللہ آپ کی ضرور سنے گا. اپنی اگلی کالر نعیمہ جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام نعیمہ اختر ہے، میں کراچی سے بول رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی چیزیں گم جاتی ہیں اور دوبارہ وہ نہیں ملتی ہیں. وہ چاہے کھانے پینے کی ہوں یا استعمال کی چیزیں ہوں یا پیسے ہوں، وہ دوبارہ نہیں ملتے. اور میں بچپن سے ہی بیمار رہتی ہوں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری مجھے لگی ہی رہتی ہے. نعیمہ اختر، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تم غسیلی بھی ہو، تم کانفلکٹنگ بھی ہو، تضاد بھی ہے آپ کے اندر، اور آپ کبھی بھی ماضی کو بھولتی نہیں ہے. ہر وقت آپ کی زندگی میں ماضی کے غم جو ہیں وہ شامل ہیں. اب آپ خود ایمانداری سے مجھے بتاؤ کہ کبھی آپ نے کوئی اچھا واقعہ زندگی کا یاد کیا؟ جواب ہے نہیں. برے واقعے یاد کیے؟ جواب ہے ہر وقت. اگر زندگی میں ہر وقت بری چیزوں کی طرف دیکھو گی تو پھر شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اور جب انسان ناشکرا ہوگا تو پھر سوائے اس کے کہ خدا اس کے دل سے سکون اٹھا لے گا، خدا اور کیا کرے گا؟ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کی طبیعت کے صرف آپ کے مزاج پہ ہیں. اور میں ادباً آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 چیزیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کو پڑھا کرو. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ طاقت ہے آپ کے لیے. دوسری چیز پڑھا کرو سورہ اخلاص، اور تیسری چیز پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ضرور پڑھا کرو، اللہ تمہیں آسانی بھی دے گا اور انشاءاللہ رزق بھی دے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں زینب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں زینب بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میرے بیٹے، میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں ہے، وہ بلال بھائی، اس کا نام بلال ہے، وہ دبئی میں ہوتے ہیں. اچھا. ایسے 4 سال سے وہ دبئی میں. اللہ تعالیٰ کا شکر تو بہت ہے، بہت شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. لائسنس اس کو اب آ کے مل گیا ہے. لیکن یہ بات ہے نا کہ جس نوکری پہ وہ گیا ہوا تھا، جتنی اس کی پے تھی بس ادھر ہی اڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ذرا سا ہل کے ذرا سا کچھ اچھا اور ترقی ہو گئی ہو. حالانکہ چانسز تو بیچ میں بہت ملتے آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. میری امی بہت پڑھائیاں کرتی رہی ہیں، لیکن اگلے دن ہی وہ یہ کہہ دیتا تو نہیں کال نہیں آئی یا کسی اور کو رکھ لیا، یہ وہ ایسا ہوتا رہا.
اب خیر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا لائسنس مل گیا ہے، تو اب اس کو ہے کہ میں نے گورنمنٹ جاب میں اپلائی کیا، وہ سی وی دے کے آیا وہ، تو امی کو وہی کہہ رہا تھا کہ دعا کریں کہ مجھے جو ہے نا وہ یہاں پہ مل جائے نوکری نا، میرے پاس لائسنس بھی ہے، ان کی یہی ڈیمانڈ تھی لائسنس ہونا ضروری ہے، تو امی یہی ٹینشن لے رہی تھی کہ اس کو ایک دفعہ مل جائے، گورنمنٹ جاب ہے۔ اچھا میری پیاری بہن زینب، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات سن کے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بہنیں جو ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں اتنی فکر مند ہے۔ دوسری بات یہ کہ تم نے شادی کی فکر نہیں کرنی، جو بات تم نے مجھے نہیں کی۔ تیسری بات یہ کہ فکر کرنے سے چیزیں حل نہیں ہوتی۔ بلال کام کر لے گا، بلال کو صرف ایک بات کہنا اور میری طرف سے کہنا کہ خدا کے واسطے کبھی بھی اپنی مرضی سے شادی نہ کرے، شادی کے لیے مشورہ آپ سے اور ماں سے ضرور کرے۔ اسے کہیے کہ سورہ اخلاص پڑھے یا ذل جلال والاکرام پڑھے اور یا ولی یا نصیر پڑھے، اور یہ آپ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہاں سیٹل کر دے گا اور سرکاری نوکری انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کا جو معاملہ ہے جو آپ نے نہیں کہا، اس کی جو گنجائش ہے وہ اسی سال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور غزوہ تبوک جو ہے اس کا ایک اور ذکر کرتا ہوں اور آپ کو یہ ذکر حیران کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، سفر تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کل ہم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پہ، یعنی کہ تبوک سے کچھ پہلے ہم چشمے پہ پہنچ جائیں گے، اور جب صحابی وہاں پہنچیں تو اس چشمے کا پانی استعمال نہ کریں جب تک میں نہ پہنچوں۔ اب پہنچے تو 2 صحابیوں نے بہرحال پانی استعمال کیا تھا، آپ نے جو ان سے کہنا تھا اللہ کی مرضی سے وہ کہا، پھر لوگوں سے کہا، صحابیوں نے اپنے ہاتھوں میں پانی جو ہے اس کنویں میں سے نکالا، کیونکہ پانی جو کنویں میں پڑ رہا تھا حدیث کہتی ہے کہ وہ اتنا تھا جتنا جوتے کا تسمہ، اتنی دھار تھی جو کنویں کے اندر جا رہی تھی، اور یہ پانی لوگوں نے ہاتھوں میں اکٹھا کیا، آپ کو کٹورے میں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے ہاتھ دھوئے اور چہرہ مبارک دھویا، اور پھر یہ پانی کنویں میں ڈالا، اور جب یہ پانی کنویں میں ڈالا تو 30,000 صحابی یہ راوی کرتے ہیں، 30,000 صحابی، کیونکہ اس تبوک کی جنگ میں 30,000 صحابہ تھے، کہتے ہیں کہ پانی ابل کے کنویں سے باہر آنے لگا، اور حضرت معاذ بن جبل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا کہ یہ جو جگہ ہے تبوک، یہاں باغات کی کثرت ہوگی۔ آج سعودی عربیہ نے اس کنویں کے پانی کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ بہت سے ٹیوب ویل لگا دیے، ہر ٹیوب ویل انتہائی کثرت سے پانی وہاں سے زمین سے نکالتا ہے، اور آج بھی آپ کو تبوک جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو سب سے زیادہ جو وہاں پہ جگہ ملے گی وہ وہاں پہ باغات ملیں گے۔ جو میرے رسول نے کہہ دیا وہ میرے رسول نے کہہ دیا اور وہ خدا نے کر دیا۔ خواتین حضرات، آپ کے بہت سے ہماری میلز جو ہیں وہ بھی، اور جو آپ ٹیلی فون پہ لکھاتے ہیں ہمارے بچوں کو وہ بھی، وہ میل شیئر کرتا ہوں۔ ایک ہماری بہن یا بھائی کہتے ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ صرف کوڈ 7 لینا ہے، لڑکا ہے وقار اور لڑکی ہے میمونہ، ان کی شادی جو ہے وہ میمونہ کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ کاسٹ نہیں ہے اس لیے نہیں کرنی۔ مجھے تو یہ میمونہ اور وقار کا نام سن کے پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں۔ اگر آپ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو کلمہ کی دعوت دیتا ہوں میں آپ کو۔ بھائی، ہندوؤں کے ہاں کاسٹیں ہوتی ہیں، مسلمانوں میں صرف تقوی کی وجہ سے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا ہو سکتا ہے، یا علم کی بنیاد پہ، اور کوئی نہیں۔ میمونہ، آپ اپنی والدہ کو بتائیے کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر رشتہ آپ کے لیے اللہ ہی چاہے تو ہو سکتا ہے۔ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ خود بھی پڑھو، والدہ سے بھی کہو۔ مونا ہے کراچی سے، جو ان کا ایک فرضی نام ہے۔ بیٹا ہے ذیشان اور بیٹا ہے شاہ زین اور شوہر ہے ذیشان۔ کہتی ہیں کہ محبت تو بہت ہے لیکن عادتوں کی وجہ سے مجھے بڑی انگزائٹی رہتی ہے۔ میری پیاری بہن مونا، معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ 1000 غلطیوں میں بھی ہے تو اس نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ آپ اس کی اللہ میاں بن کے زندگی اپنی اور بیٹے کی خراب مت کریں۔ آپ کے اندر جو ایک حاکمیت اور رومانویت اور سینسٹیوٹی اور جو کنٹرول فریک ہونا ہے، یہی آپ کے بچے کو بھی آپ سے باغی کرے گا، اور اسی نے آپ کے شوہر کو بھی آپ سے باغی کیا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ باز نہیں آؤ گی تو یہ زندگی اور زیادہ تلخ ہوگی۔ بیٹے کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے بھی 3 چیزیں پڑھو، یا مومن یا اللہ،
دوسرا یا ولی یا نصیر، اور تیسرا سورہ اخلاص. تینوں چیزیں پڑھو. افشی ہیں، کہتی ہیں والدہ نرگس ہیں اور والد کا نام جو ہے وہ مظہر یعقوب ہے، کام نہیں چلتا اور افشی کے رشتے کا بھی پرابلم ہے. افشی رشتے کا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. 3 چیزیں پڑھو، ایک یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، یہ 4 لفظ ہیں. دوسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز پڑھو یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث. اللہ رزق بھی دے گا اور انشاءاللہ رشتہ بھی ہوگا. 2 میاں بیوی ہیں، ارم اور کاشف، 2 بیٹیاں ہیں ان کی، اور یہ دونوں کپل جو ہے یہ ڈس ایبلڈ ہیں اور یہ کزن بھی ہیں، اور ان کی دونوں بیٹیاں بھی آگے ڈس ایبلڈ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں. ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ خدا کے ولیو، پہلے آپ 2 ڈسیبل تھے، اب آپ 4 ڈسیبل ہیں، اب آپ 5 ڈسیبل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو ایسا نہیں یقیناً ہوگا، لیکن خدا کے ولیوں، جو عقل اللہ نے دی ہے، جو تعلیم اللہ نے دی ہے، جو اللہ نے سائنس سے مدد لینے کے لیے کہا ہے، کیا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ یہ اگلا بچہ بھی جینیٹیکلی ویسا ہی ہوگا، انلیس کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو رحم کرے. ارم اور کاشف، میں ہرگز آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، اپنی زندگی کو، اپنی بیٹیوں کی زندگی کو سنبھال لو. یہ بڑی بات ہے. سورہ اخلاص پڑھا کرو یا ذل جلال والاکرام پڑھا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور بیٹیوں پہ پڑھ کے دم بھی کیا کرو. افضل رحمان ہے اور والدہ کا نام فقرج، اور ایک بھائی کی ضمانت جو ہے وہ ان کی پینڈنگ ہے کورٹس میں، اور کہتے ہیں کہ جب بھی ضمانت ہونے جاتی ہے تو جج اور وکیل جو ہیں وہ خرید لیے جاتے ہیں. یہ آپ کی انتہائی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ کے کیس میں بھائی جان طاقت بالکل نہیں ہے فضل الرحمان، اور آپ اتنا زیادہ 1 پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ریالٹی نظر نہیں آ رہی. میں آپ سے ادباً یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب سے اور خود بھی آیت کریمہ پڑھیے یا ولی یا نصیر پڑھیے، اور تیسری چیز پڑھیے حسبن اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے کہا تو سپریم کورٹ سے آپ کی ضمانت انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی. اپنے کالر سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام آپ کا اور کہاں سے؟ جی میرا نام جمیلہ امتیاز ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. میری بھانجی ہے، عمر 26 سال ہے اور نام مریم الیاس ہے. جی بیٹا. 3 پرپوزل ہیں، انیس الرحمان، مدثر ظفر، گلریز. ان میں سے کون سا مناسب رہے گا؟ ان میں پہلا نام پھر بتانا. انیس الرحمان، مدثر ظفر اور گلریز. گلریز اور پہلا جو انیس ہے، یہ دونوں انیس اور گل دونوں جو پہلا اور آخری ہے یہ دونوں اچھے ہیں، لیکن ان میں سے پہلا والا جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر یہی رشتہ مجھے انیس پوچھ رہا ہوتا تو میں مریم اس کو ریکمینڈ نہ کرتا، کیونکہ مریم میں غصہ اور ناک زیادہ ہے. انیس جو ہے وہ شریف آدمی اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. آدمیوں میں یہ بہتر آدمی ہے. اگر یہ رشتہ نہ ہو تو پھر تیسرا گلریز جو ہے اس کی طرف جانا. لیکن بیٹی سے یہ کہنا کہ یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھے غصے کو کم کرنے کے لیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے فضول خیالوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے. انیس بہت اچھا لڑکا ہے، انشاءاللہ رشتہ یہ ہو جائے گا. سروت ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی سر میرا نام سروت ہے. جی. اور میرے ہسبینڈ کا نام آصف سجاد ہے. جی ماشاءاللہ. ہمارے بچے نہیں ہیں. اچھا، اور اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک ٹیوب بلاک ہے اور ایک ٹھیک ہے. 2 دفعہ ٹیسٹ ٹیوب بھی کروایا لیکن نہیں. بیٹا اگر ایک ٹیوب ٹھیک ہے تو ٹیسٹ ٹیوب کرانے کی کیوں ضرورت ہے؟ ایسے شارٹ کٹ لیا تھا. میری پہلی ڈیورس ہو گئی تھی کہ اس دفعہ میرا برباد ہو جائے. بہت دعا کو کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ، لیکن بات نہیں بن سکی. آپ سعودی عرب چلے گئے ہیں، اگلے منتھ آئیں گے واپس. اچھا، یہ کام اللہ کے جو ہے ان میں جب انسان خود پنگے لے، پنگے سمجھتے ہو نا کیا ہوتا ہے؟ جی تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ایک ٹیوب ہے تو اللہ سے اچھی دعا کرو تو آپ کو آئی وی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی. پہلی بات تو یہ، پتہ نہیں کن حکیموں کے چکروں میں ہو. میں ڈاکٹروں کو حکیم کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اپنے پیٹ پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھو. ایک سورہ رحمان، سورہ قاف اور سورہ مزمل روزانہ ایک دفعہ تلاوت کرو، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور کثرت سے آیت کریمہ پڑھو. اور یہ کثرت جو کہہ رہا ہوں آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی، یہ اپنے شوہر سے بھی کہو کہ وہ پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ ثانیہ دے گا. اور یہ جو اتنی زیادہ ناچاکی ہے نا آپ کو اپنی ہی طبیعت میں، کسے کہنا چاہیے اریٹینٹ پرسنالٹی اور جلد بازی ہر چیز میں اور کنٹرول فریک، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے رحم میں سپرم کو ٹھہرنے نہیں دیتی. خدا کے واسطے ڈھیلی ہو جاؤ تھوڑی سی. اللہ کرے گا تو پھر اللہ آپ سے مشورہ نہیں مانگے گا. اللہ کو کرنے دو، اپنے ہاتھ ذرا تھوڑے سے ڈھیلے کرو. راشد ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم راشد. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا.
کل آپ کو فیس بک پہ ٹیکسٹ بھی کیا تھا. اچھا بیٹا. میرے بیٹا ہوا ہے 29 تاریخ کو, تو اس کے نام کا کوئی پتہ کرنا تھا کہ کیا. راشد, آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ عظما راشد. عظما. آپ نے سجیسٹ کیا کیا نام؟ سجیسٹ تو سر دو تین ہے, ایک تو حماد سجیسٹ ہے. اچھا. اور ابھی وہ نہیں ہے, کنفرم کوئی نہیں ہے. کوئی نام سجیسٹ جو دل میں ہو بیٹے کے لیے یار, سوچا ہوگا. میں نے تو نہیں سوچا, کیونکہ جو مدر ہے ہماری انہوں نے حماد ان کو ہے کہ یہ حماد. اچھا, حماد نام برا نہیں ہے, لیکن حماد جو ہے نا یہ نکما نام ہوتا ہے. جتنے بھی حماد دیکھو گے نا یہ گپیں زیادہ, باتیں زیادہ آرٹ کی طرف جائیں گے اور زیادہ سیریس نہیں ہوتے لائف میں. یہ بات اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں, ہلکے برے کی وجہ نہیں کہہ رہا. بہت اچھے نام جو ہوں گے نا وہ ہوں گے ہادی. ہادی محمد رکھو نام بہت اچھا. اب یہ نہ کہنا کہ محمد پہلے لگا دوں, تو مولانا صاحب تو کہیں گے کیونکہ ہا میم ہے قرآن میں, اس لیے ہادی محمد, پھر لوگ محمد بلائیں گے. حمزہ بہت اچھا نام ہوگا, حسان بہت اچھا نام ہوگا, اور حنان بہت اچھا نام ہوگا. ان چاروں میں سے ایک نام رکھو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو. خواتین حضرات, آپ کی بہت سی میلز میرے پاس موجود ہیں, لیکن میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ باتیں جو کہ ہمیں نہیں علم تھا وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو کہ جنگ تبوک سے روایت ہمیں ملتی ہے, اور اس کو راوی کرتے ہیں حضرت عمر بن شعیب. کہتے ہیں کہ پہرہ دار دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پہرے دار جو ہیں وہ کبھی سوتے تھے اور کبھی جاگتے تھے. جو ٹیمز لگی ہوئی تھی اپنے وقفوں سے بات کر رہی تھی. ایک پہرا جب حضرت عمر بن شعیب دے رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ مجھے عطا اللہ نے کی. جگہ کون سی؟ جنگ تبوک. 5 چیزیں جو پہلے کبھی کسی نبی اور پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی. پہلی چیز جو عطا ہوئی وہ یہ کہ تمام پیغمبر اور نبی جو آج تک آئے وہ اپنے اپنی لوکل قوموں کے لیے تھے. میں تمام امت, تمام کائنات, تمام کائناتوں کے لیے آیا. میں رحمت العالمین بن کے آیا, کسی ایک امت کے لیے نہیں آیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں جن کا روب دشمن پہ 1 مہینہ پہلے اللہ ڈال دیتا ہے. یقین کیجئے اگر ہمارا آج روب نہیں ہے تو پھر شاید ہم وہ نہیں ہیں جو رسول ہم سے چاہتے تھے. پھر کہا اللہ کے رسول نے کہ مال غنیمت جو ہے وہ باقی امتوں پہ حلال نہیں تھا, وہ اس کو جلا دیتے تھے. میری امت پہ اللہ نے مال غنیمت جو ہے اس کو حلال کر دیا. پھر کہا کہ باقی تمام امتیں جو ہیں وہ صرف اپنے گرجا گھروں اور اپنے مندروں میں نمازیں ادا کرتی, عبادت کرتی تھی. میرے لیے اللہ نے ساری زمین جو ہے یہ مسجد بنا دی, جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو. اور پھر کہا کہ اللہ نے جس طرح تمام پیغمبروں کو کہا کہ جو چاہو مانگ لو, اس طرح مجھے بھی کہا کہ جو چاہو مانگ لو. لیکن میں نے تمام پیغمبروں کی طرح اللہ کی اس بات کو پینڈنگ کر دیا, آگے بھیج دیا, اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے یہ موقع, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع روز قیامت دینا. عمر بن شعیب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کیونکہ میں اس دن حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگوں گا, اور یہ وہ فضیلت ہے جو اور کسی پیغمبر, کسی نبی اور کسی امت کو اور نہیں ملی. خواتین حضرات, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.